अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हम आपके पेश खिदमत हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उनका कहना था कि अब तक की तहकीकात हमें ये बताती हैं कि ये जो बहुत शोर मचाया जा रहा था कि अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा कर लिया गया है, तो इन इल्ज़ामात में फ़िलहाल कोई सदाकत दिखाई नहीं दी। मैं दोहरा देती हूँ वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट को। उनका कहना था कि अफगान सफ़ीर की बेटी अगवा नहीं हुई अब तक की तहकीकात के मुताबिक। उनका कहना था कि उस बच्ची ने एक गलत बयानी ये की कि शुरू में जब उसका एक क्लेम था, दावा था कि मेरा फ़ोन छीना गया मुझसे, जब अगवा किया गया तो मेरा फ़ोन भी छीन कर ले गए, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन उसी बच्ची से बरामद होता है और वो बच्ची कुछ एप्स, इंस्टाग्राम, क्लाउड और चंद दीगर एप्स का भी नाम लिया शेख साहब ने कि वो एप्स बाकायदा डिलीट करके फ़ोन दे देती है। सो ये इसका मतलब है कि व्हील्स विद इन द व्हील्स वाला किस्सा कुछ लग रहा है। ये तो पहले से ही इस पूरे किस्से की टाइमिंग हम सबको ही शक में मुब्तला कर रही थी कि ऐन उस वक्त जब इमरान खान साहब बहुत तगड़ा जवाब देते हैं अफगान गवर्नमेंट को, जब वो पाकिस्तान पर उल्टा चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान की खिदमात याद दिलाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिश की और किस तरह से 20 साल में अगर अफगानिस्तान में क्योस था तो पाकिस्तान ने भी कम जानी और माली नुकसान नहीं उठाया। और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया को भी जो इमरान खान साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि तवज्जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया की इस बात पर मबजूल करवा दी जाती है कि जी अफगान सफ़ीर की बेटी अगवा हो गई, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने शेख रशीद साहब को हिदायत जारी की कि आप फौरी तौर पर इसका मुझे रिपोर्ट दीजिए और इस पर सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। शेख रशीद साहब ने कुछ और भी दिलचस्प इंकशाफात किए जो कि जाहिर है अब तक की इंक्वायरी, अब से 2 घंटे कबल जो उनको रिपोर्ट पेश की गई है शेख साहब को, उसके मुताबिक बकौल उनके उस लड़की ने 4 टैक्सियां तब्दील की और वो रावलपिंडी भी पहुंच गई। F7 से वो खड्डा मार्केट गई, वहां पर शॉपिंग करती है, फिर रावलपिंडी जाती है और दामने को भी जाती है। उनका कहना था कि 3 हमारे पास वीडियोस आ चुकी हैं, एक चौथी वीडियो की हम खोज लगा रहे हैं जो मिसिंग है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो दामने को कैसे पहुंची, जहां पर पहुंचकर उसने अपेरेंटली इंटरनेट भी इस्तेमाल किया। सो ये कुछ दिलचस्प इंकशाफात हैं और कॉलो फेल में काफ़ी तजाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और दिलचस्प बात शेख साहब ने यह भी की कि उस बच्ची का रास्ते में घर भी आता था, लेकिन वो अपने घर उतरी नहीं। बकौल वजीर साहब के उस बच्ची ने कहा कि मेरे कपड़े नामुनासिब थे। सो इसकी तो अब मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। मैं देख रही थी कि अमरुल्लाह साले साहब जो साबिक NDS चीफ हैं, वो उल्टा पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए फरमा रहे थे कि अब तो हमें देखना होगा हमें किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा था कि हमारे लोग सेफ हैं भी या नहीं। सो ये तो अब पाकिस्तान को भी देखना होगा तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करने के बाद कि हम अपने ही मुल्क में गलत अब तक के जो इल्जामात सामने आ रहे हैं, इनको सुनकर हम ही मुजरिम, यानी अपने ही मुल्क में हम पर चढ़ाई की जा रही है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। सो ये अभी तक की हमारी रीडिंग है वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के इंकशाफात के बाद से। उसके बाद आज एक और बहुत अहम मौजू पर नाज़रीन बात करेंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, जिनसे इमरान खान साहब ने हाथ मिलाने से हाल ही में इनकार किया था और स्ट्रेट अवे एक पैगाम दिया था भारत को भी और पूरी दुनिया को भी कि ये नहीं हो सकता कि हम वर्बली ज़ुबानी तौर पर तो आपकी हम मज़म्मत करें कि कश्मीर पर जो आप मुज़ालिम ढा रहे हैं, लेकिन इन कॉन्फ्रेंसेस पर जाकर, साइड लाइन्स पर जाकर हम आपके साथ हाथ मिलाएं। जयशंकर भारत के वज़ीर ख़ारजा ने ये इंकशाफ किया है और ये बड़ा स्टार्टलिंग इंकशाफ है, जो फरमाते हैं कि हमारी वजह से हमने इंश्योर किया कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पर मौजूद रहे। जी हाँ, ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा बाकायदा कन्फेस कर रहे हैं, एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं। सो देखना ये है कि वो FATF जो कि एक टेक्निकल इदारा होना चाहिए उसूलन, उसको खुलेआम भारत क्लेम करता है कि हमारे रोब में आकर FATF ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा है।
اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی پروپیگنڈا انٹرنیشنل میڈیا پر بھارت کی جانب سے اور دیگر پاکستان مخالف قوتوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ آپ تو خود مان رہے ہیں کہ آپ کی کارستانی کی وجہ سے آپ نے انشور کر رکھا ہے کہ پاکستان کو FATF گرے لسٹ میں رکھا جائے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے، احسن اقبال صاحب نے کچھ بہت ہی سنگین الزامات لگائے ہیں حکومت پر کہ حکومتی مشینری کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کا اشارہ آزاد کشمیر کے اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات کی طرف تھا۔ یہاں پر ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی؟ کون ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی نذیر لغاری صاحب اور ان کے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ لغاری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں جو شیخ رشید صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل بتایا کہ افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی ایز پر دی انکوائری؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ میرے خیال میں سارے ایویڈنسز کو جمع کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ان کے پاس حقائق ہیں وہ سارے کے سارے مربوط ہونے چاہیے، ٹھوس ہونے چاہیے، اور یقیناً جس طرح کا یہ بتایا گیا ہے کہ کھڈا مارکیٹ میں گئیں، وہاں خریداری کی، پھر پنڈی پہنچ گئیں، پھر وہ راستے میں گھر آتا تھا، گھر جانے کی بجائے جو ہے وہ دامن کو چلی گئیں، تو یہ صورتحال مشکوک بنتی ہے۔ میں ایک آزاد تجزیہ کرنے والی آدمی کے طور پر میں اگر ذرا سا بھی یہ اس میں کوئی ایسی پہلو نکلتا ہے کہ جس میں ہمیں بلیم کیا جائے تو ہم اپنا کوئی بھی اپنے اوپر الزام، ناجائز الزام بالکل نہیں لیں گے، اور اگر ہمارے اوپر الزام بنتا ہوگا تو میری کوئی ایسی خوشی اور خواہش نہیں ہے کہ میں موجودہ حکومت کا دفاع کروں۔ جو چیز شیخ رشید صاحب نے سامنے لائی ہے، اور دن میں بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ بچی گئی کھڈا مارکیٹ، وہاں جا کر شاپنگ کی، پھر وہاں سے پنڈی چلے گئیں، پھر پنڈی سے دامن کو پہنچی ہیں، یہ ویلنگلی تھا، ان ویلنگلی تھا، ایک گاڑی تبدیل کرنا، پھر دوسری گاڑی تبدیل کرنا، پھر تیسری گاڑی تبدیل کرنا، پھر چوتھی گاڑی تبدیل کرنا، اور پھر وہاں جا پہنچنا۔ تو اگر ان کا زور زبردستی ہو رہی تھی، کیا کوئی بڑی فورس ان کے اوپر چل رہی تھی، اس طرح سے ہو رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں وہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایک مینوپولیٹڈ ارینجڈ اغوا تھا، اور یہ سارے کا سارا میں اس کو ڈرامہ شاید بعد میں کہہ سکوں، یہ ایک ایسا کام تھا جس میں پاکستان کو شاید کسی بڑے چکر میں پھنسایا جانا تھا، اور شیخ رشید صاحب نے مجھ جیسے آدمی کو بھی ایک حد تک اطمینان ہوا ہے، اگرچہ میں شیخ رشید صاحب کا اور ان کی حکومت کا ناقد ہوں اور ان پر شدید تنقید کرتا ہوں، اور میں اس کو پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ سیکورٹی لیبس تھا، اور ہمارے یہاں افغانستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو ہمیں ان کے ڈپلومیٹس پر نظر رکھنی چاہیے، اور ان کی سیکورٹی کو محدود کرنا چاہیے، اور انہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ کہیں اگر نقل و حرکت کر رہے ہیں تو ہمیں اطلاع دیں تاکہ آپ کی سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے۔ تو ہم دن بھر یہ بات کرتے رہے، لیکن اب تو ایک بات کھل کر آ گئی ہے کہ وہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، اور کہاں گئی ہے، کیسے گئی ہے، کون تھا، اور اس کے اوپر یا جب ملی ہے کوئی ایسے تشدد کے نشان ہوتے یا کوئی اور ایسا چیز ہوتی تو ہم سمجھتے کہ بیچاری کو بڑے وہ تشدد بھی کیا گیا، اور اس طرح سے ان کو بس سامنے آئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا اسکرپٹ لکھا گیا ہو جس میں پاکستان کو اور پاکستان کے مختلف اداروں کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں اس حد تک سمجھتا ہوں، حکومت کے بارے میں اپنی ریزرویشن رکھتے ہوئے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس کو اور زیادہ تھورلی دیکھ کر اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کی تمام مربوط کڑیاں ملا کر پھر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اگر وہ ساری کڑیاں مربوط کر کے ملا کر وہ پیش کرتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کسی دشمن کی کارروائی ہے۔ بالکل درست بات ہے نذیر لغاری صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت آج ہے، کل نواز شریف صاحب کی تھی، ان سے پہلے زرداری صاحب کی تھی، جس کی بھی حکومت ہے تو حکومت پاکستان، اور یہاں پر غلام مصطفیٰ صاحب بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ جس طرح شیخ رشید صاحب بھی بات کر رہے تھے، کسی بھی عام سوچ سمجھ والے شخص کو، لے مین کو یہ سوچ ضرور ذہن میں آتی ہے، جو شیخ صاحب نے بھی آج بات کی
کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی فورن ایمبیسڈر کی فیملی کا کوئی ایک فرد اس طرح سے اکیلا، اور وہ بھی بچی اکیلی جا رہی ہے، ٹیکسی لے رہی ہے، پھر ٹیکسیز بدل رہی ہے. سو یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پورا پیٹرن فرام دا ویری بگننگ بڑا بندے کو مشکوک، اس چیز کو مشکوک بنا دیتا ہے؟ کل سے جب یہ خبر چلنا شروع ہوئی تو دو چیزیں بڑی نوٹسیبل تھی کہ فوراً پاکستان کے اندر سے جو ہمارے چند یو ایس سسپیکٹس ہیں انہوں نے فوراً حکومت پاکستان کو اور ہمارے اداروں کو متون کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہم نے کیا ہے اور اس کے لیے اس وجہ سے کیا یا اس وجہ سے کیا ہے. جو تھوڑے بہت بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بات ہمارے ادارے اس قسم کی حرکت کون کرے گا کسی پیر کے خاندان کو. غلام مصطفیٰ صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں. ہم ابھی ریٹین کرتے ہیں اس ڈسکشن کو. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی یہ ابھی ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ پریلیمنری انویسٹیگیشن جو کی گئی ہے اس کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی. کوئی شواہد نہیں ملے، بلکہ اس بچی کی کچھ غلط بیانی ہے فون چھن جانے کے حوالے سے، جو کہ اسی سے پھر ریکور ہوا. یہ اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان اب آگے کیا ہمارا لائحہ عمل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفتیش جب تک مکمل نہ ہو جائے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جب اس کے پورے شواہد سامنے آ جائیں گے تو میں اس پہ کامنٹ کروں گا. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جب ان نے شکایت کی تو ہم نے مکمل تعاون کی یقین دہانی دلوائی. دفتر خارجہ میں افغان سفیر کو بلایا، ان کو کہا کہ دیکھیے ہم ان کی تکلیف میں پوری طرح کا ساتھ دیں گے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے، جو سفارتی آداب ہیں، ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ کو ہم اشور کرتے ہیں مکمل تعاون کا. وزیر اعظم کی بھی یہ ہدایت تھی. پھر ان کی اپنے کہنے پر، ان کی ریٹن درخواست پر، ان کی ثوابدید اور ان کی منشا کے مطابق ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یکدم یہ خبر آتی ہے کہ ان کو واپس بلا لیا گیا. اب میں تو مجھے سن کر حیرانی ہوئی کہ اس سٹیج پر جب تفتیش اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، نہ وہ ہوں نہ صاحبزادی ہوں، تو تفتیش اپنے منطقی انجام کو کیسے پہنچے گی؟ تو اس سے تھوڑی سا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ یہ ماجرا کیا ہے. بہرنو میں افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور میں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ تعاون کریں. ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں، اپنے عملے کو یہاں رہنے دیں تاکہ تفتیش مکمل ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا شیخ صاحب، بل فرض جس طرح ابھی شیخ صاحب نے نہیں شاہ صاحب سوری نہیں شاہ صاحب، میں آپ کو شیخ صاحب کا ریفرنس دے کر سوال ایکچولی پوچھنا چاہتی تھی، معافی چاہتی ہوں. شیخ صاحب نے ابھی جس طرح بات کی بل فرض، یہ بات اسی طرح سے نکلتی ہے اور فائنل انویسٹیگیشنز یہی پروو کرتی ہیں کہ یہ ایک فالس کال تھی. تو پاکستان کا اس حوالے سے پھر کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیونکہ پھر پاکستان کی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی، کیونکہ خاص طور پہ اس وقت ان کا چلے جانا پاکستان سے اور پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ تعاون نہ کرنا، یہ تو خود بتاتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اب انویسٹیگیشن سے. دیکھیے، میں اس وقت ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میں نے کل وزیر خارجہ سے بات کرنی ہے اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو ان کو ناگوار گزرے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب تھا کہ ابھی جب تک 100% مکمل انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے. اور شیخ رشید صاحب نے جو فی الحال کی جو انویسٹیگیشن کے مطابق چیزیں سامنے آئی ہیں، جس میں وہ بہت پر اعتماد طریقے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا کرنے کا معاملہ غلط الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے، جسے شیخ رشید صاحب نے را کی سازش اور عالمی سطح پر بنی جانے والی سازش کا نام دیا ہے. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے آپ کی یور ٹیک آن دا کرنٹ سچویشن. دیکھیے، میں جو بات کر رہا تھا، نمبر 1، جب یہ
خبر بریک ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر سے جو یوزل سسپیکٹس تھے انہوں نے تو کوئی کسر سار نہیں چھوڑی کہ پاکستان کے اداروں نے یہ کیا ہے اور اس کی وجہ یہ 2 3 4 5 وجوہات ہیں بغیر کسی چیز کو غور کیے جو تھوڑے بہت بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے اور جنہوں نے اس دشت میں سیاہی میں عمر گزار دی ہے ان کو اندازہ تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، پاکستان کبھی ایسی حرکت کر نہیں سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو سفیر ہے یا ان کی فیملی ہے جو عملہ ہے وہ پاکستان کی پناہ میں ہر طریقے سے ہے، پاکستان کا یہ فرض ہے کہ ان کو لک آفٹر کرے. پاکستان آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہو. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ٹک فار ٹیٹ بھارت کے ساتھ کبھی تقریریں چلتی رہتی ہیں لیکن اس سے زیادہ کبھی کوئی نہیں ہوئی، پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے. بالکل دوسری چیز بڑی واضح تھی کہ ان کی جو موومنٹس کل سے رپورٹ ہو رہی تھی وہ بہت سسپیکٹ تھی. شاہ صاحب تو وزیر خارجہ ہے نا، وہ کھلے بات نہیں کر رہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خاص منصوبہ بندی کے تحت ایک خاص اسکرپٹ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اور ایسے وقت میں کیا گیا جب پرائم منسٹر پاکستان کل ہی واپس آئے ہیں اور بہت اسٹرانگ قسم کی جنہوں نے میسیجنگ کی ہے. اب پاکستان کو نمبر 1 متون ٹھہرانا ہے، نمبر 2 جو کابل گورنمنٹ ہے اشرف غنی صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کے جو نائب صدر ہیں جو ان کی سیکورٹی کے انچارج ہے، وہ موقع جب موقع ملتا ہے پاکستان پہ چڑھ دوڑتے ہیں بغیر بھی سوچے، بغیر کو سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے ہر چیز کے بارے میں. اور صبح پرائم منسٹر نے بڑا واضح اشرف غنی کو پیغام دیا ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جب اس کو سفارتی عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے، شاہ صاحب نہ کہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس سٹوری کو یہاں پر چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں پہ شک پاکستان پہ رہ جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر میں فیصلے کا میں کسی کہوں تو میں ان کو نہ جانے دوں یہاں سے، اس میں جانے دوں. ان کا نام بھی ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے، ان کو بھی شاید شامل تفتیش کریں، ان کو مت جانے دیں جب تک یہ واقعہ بڑا کلیئر نہیں ہوتا. ویسے یہ آپ نے بالکل درست بات کہی. یہ پاکستان کو تو اس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ بلکہ ہمیں کوئی فارمل نذیر الغاری صاحب آپ کی نظر میں کیا فارمل طریقہ ہو سکتا ہے؟ جس طرح شاہ صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ لوگ اب اس وقت جا رہے ہیں تو نہ جب وہ خود ہوں گے نہ ان کی صاحبزادی ہوں گی جن کا یہ پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے، تو انویسٹیگیشن میں ظاہر ہے کہ بہت سی دشواریاں آئیں گی. پاکستان کیا لاہ عمل اختیار کر سکتا ہے اس حوالے سے کہ انشور کیا جائے کہ وہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی وہ پاکستان کی حدود سے نہ جا سکیں؟ کوئی طریقہ ہے ہمارے پاس ان کو باؤنڈ کرنے کا؟ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنلی کوئی ایسا کوئی کنونشن بھی نہیں ہے کہ ہم کسی جانے والے سفیر کو روک سکیں. ہاں، اگر ان کی بیٹی کے خلاف کمپلینٹ ہوتی اور رجسٹرڈ کمپلین ہوتی وہ ہم ان کو روک سکتے تھے کہ جی آپ کی بیٹی کے خلاف رجسٹرڈ کمپلین ہمارے پاس موجود ہے، جب تک کہ اس کی تحقیقات پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے. لیکن یہ کمپلین خود ان کی طرف سے تھی کہ بھی ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، یہ شکایت جو تھی وہ ان کی طرف سے تھی، اور وہ اس کو وڈرا کر کے اپنے اس آپشن کو کہ وہ انویسٹیگیشن میں اپنے الزام کو ثابت کریں وہ وڈرا کر رہے ہیں. تو وڈرا کرنے کا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی کوئی کلیریفیکیشن دے رہے ہوں وہ نہیں دے رہے ہیں، یا اس کا جواز بتا رہے ہوں کہ ان کی بیٹی پہلے کہاں گئی، پھر کہاں گئی، پھر کہاں گئی، پھر کہاں گئی، چوتھی جگہ پر پہنچی اور اس کا کمیونیکیشن ہوا، اس کا موبائل فون وہ کہتی کہ نہیں ہے میرے پاس، چھین لیا گیا ہے پاس تھا. تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے از خود تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر وہ اپنے معاملے پر تحقیقات نہ کرنے کے فیصلے پر خود ہی عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے ہم ان کو جبراً روک نہیں سکتے ہیں. یہ ان کا اپنی ثوابدید ہے کہ وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. اگر ان کے خلاف ہمارے کسی شہری کی کمپلینٹ ہوتی تو ہم ان کو روک سکتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین، یہاں پر وقت کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم موضوعات پر بات کریں گے. ابھی جو بھارتی وزیر خارجہ نے بھارت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے پاکستان کو FATF گرے لسٹ پہ رکھنے کا، اپنی طرف سے تو انہوں نے شیخی بگھاری، لیکن کہیں وہ بھارت کا کیس کمزور تو نہیں کر گئے؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب.
ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کی بات ہے، جس کو شیخ رشید صاحب نے تو کھلے عام ڈرامہ قرار دے دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ را کی سازش ہے، عالمی سطح پر کی گئی سازش ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ اب تک کی جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو کوئی اغوا کی ٹریسز نہیں ملی، بلکہ الٹا وہ بچی جو بات کر رہی تھی کہ مجھ سے فون چھینا گیا، وہ فون اسی سے برآمد ہوتا ہے اور اس میں سے وہ کچھ ایپس ڈیلیٹ کر کے وہ فون دیتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ 4 ٹیکسیاں تبدیل کر کے وہ جاتی ہے پیدل کسی ایمبیسڈر کی بیٹی کا یوں پاکستان میں سفر کرنا، جسے عام طور پہ وہ پاکستان میں آ کے تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی بھی ملک سے آئے ہیں تو ہم تو بہت کوئی بڑی چیز ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو اتنا نہیں اس طرح سے سمجھا جاتا جس طرح ڈیولپنگ کنٹریز کے لوگ ڈیولپڈ ممالک کو دیکھتے ہیں. سو یہ تھوڑی اس میں کافی ویلز ود ان دا ویلز والا قصہ لگتا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پر فی الوقت کوئی کامنٹ کرنے سے اعتراض کیا اور کوئی انہوں نے فی الحال اس پر تبصرہ نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا. ہاں البتہ افغان حکومت کا اپنے افغان ایمبیسڈر کو اس پوائنٹ پہ فیملی سمیت اور اپنے عملے سمیت بلوا لینا واپس، جبکہ انویسٹیگیشنز جاری ہیں ایسے سنگین الزام کی جس سے پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے عالمی سطح پر مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے ضرور تعجب بھی ہوتا ہے اور بہت سی آئی بروز ریز ہوتی ہیں. نذیر لغاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یہ بتائیے کہ ابھی جو حال ہی میں بھارتی وزیر خارجہ نے جے شنکر نے کنفیس کر لیا ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں جو موجود ہے تو وہ بھارت کی وجہ سے موجود ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے اور پاکستان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ہندوستان ٹائمز جو ہے یہ خبر دے رہا ہے، کوئی اور پاکستانی اخبار یا پاکستانی کا نیوز سروس یا پاکستانی چینل کا نہیں ہے. یہ خبر جو ہے ہندوستان ٹائمز کی ہے، اور ہندوستان ٹائمز کوٹ کرتا ہے بھارتی وزیر خارجہ کو کہ گرے لسٹ میں پاکستان ہماری وجہ سے ہے اور ہم نے پریشر کیا ہے اور پرسو کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے نا کہ گرے لسٹ میں ہمیں عالمی برادری نے بھارت کی خوشنودی کے لیے رکھا ہوا ہے. کیا بھارت کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ہمارے انٹرسٹ سے بہت زیادہ ہیں؟ ہم عالمی برادری کو ہمیں ایک سیریس پروٹیسٹ بھیجنا چاہیے اور اس کو ایک ایویڈنس کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے. ایک بات کو ہماری وزارت خارجہ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اور انہیں پراپرلی ریئیکٹ کرنا چاہیے. ایسے ریئیکٹ کرنا نہیں ہوتا ہے کہ جناب آپ ٹویٹر پر کوئی بات کر دیں، آپ کہیں اور بات کر دیں. آپ کا ایسا میسج آنا چاہیے جو رجسٹر ہو، دنیا اس کو باقاعدہ ریکارڈ پر رہے کہ جناب یہ بات پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے. ایک بھارتی وزیر خارجہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب سیکرٹری خارجہ کی سطح پر ہے یا کسی عام ڈپلومیٹ کی سطح پر ہے یا کوئی منسٹر یا پارلیمنٹ کا کوئی ممبر ہے. ایک وزیر خارجہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پریشر کیا ہے ایف اے ٹی ایف کو کہ وہ پاکستان کا نام مستقل اس میں رکھے، مسلسل رکھے گرے لسٹ میں. تو ہمارا گرے لسٹ میں ہونا جو ہے وہ عالمی شبہات کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا کے ہم نے ڈیمانڈز کو پورا کیا ہے. اب بھارت کی فرمائشیں، بھارت الگ ایک فرمائشوں کی لسٹ ہمیں دے دے تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ جناب وہ چاہتا کیا ہے. یعنی اس کی تو خواہش یہ ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی بڑے نقصان کا سے دوچار ہو، لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی رولنگ جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ کم از کم اس بات پر تو ایک پیج پر ہیں کہ اس ملک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو اگر ایسا انڈین وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں اور اپنے ہی میڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں یا ان کا میڈیا انہی کو کوٹ کر رہا ہے تو پھر ہمیں چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. ہمارا پروٹیسٹ، ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت ویک ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ہی اپنے آپ کو مان لیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بس بجا صحیح. ہاں ہم پر الزام لگ رہا ہے ٹیرر فنانسنگ کا، جی بجا صحیح. ہم پر ٹیررزم کا الزام ہے، جی بجا صحیح. مگر ایسا ہے مگر ویسا، ایسا نہیں کرنا بھائی. سیدھی بات کریں، دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہمارے پیچھے یہ دشمن لگا ہوا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ کیا بات ہے، زبردست. غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ میں بالکل نذیر لغاری صاحب کے ساتھ اس پر سیم پیج پر ہوں کہ
ابھی بھلے افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا معاملہ ہو، جس کو اب خیر اغوا کہنا بھی میرا خیال ہے زیادتی ہوگی شیخ رشید صاحب کے ان تمام انکشافات کے بعد، لیکن اس پہ بھی ابھی آپ نے وزیر خارجہ صاحب کا رسپانس دیکھا، بہت ہی کیلکولیٹڈ، بہت ہی ریزروڈ تھا، اور اس معاملے پر بھی ابھی تک پاکستان کی حکومت کی جانب سے کوئی سٹرن ری ایکشن نہیں آیا. جس طرح سے اگر یہی بات بھارت کے حوالے سے پاکستان نے خدا نخواستہ کی ہوتی یا ایسی کوئی حرکت کی ہوتی تو اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا میں طوفان مچ چکا ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی، خاص طور پہ دفتر خارجہ کی، یہ اتنی کیلکولیٹڈ اپروچ ٹھیک ہے یا ایگریسو ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جو بھارتی افغان سفیر کی بیٹی کا مسئلہ ہے نا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو غائب ہوئی ہے یہ کوئی خاص مقصد کے لیے غائب ہوئی ہے. اچھا. اور اس کو بھیجا گیا تھا کسی جگہ پیغام رسانی کے لیے، اور پیغام رسانی پاکستان کے خلاف تھی، اور یہ سارا منصوبے کے تحت اب اس کو واپس بلایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے سر پہ الزام رہے یہ. اور ہمارا یہ جو مدافعانہ قسم کا اوور آل اپروچ ہے نا ہماری، میں تو شروع سے ہی اس کے شدید مخالف رہا ہوں اس کے. پاکستان ہیز ٹو گو ان اگریسولی. دیکھیے، ہم مجرم نہیں ہیں، بالکل ہم ملزم نہیں ہیں، ہم خود اپنے آپ کو ملزم بنا کے کھڑا کر لیتے ہیں وہاں پہ، اور ہم اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں یہ ٹیکنیکل جو ایشوز تھے یہ تو بہت پہلے پاکستان نے سالو کر لیے ہوئے تھے. اس کے اب جو پاکستان کو ہر دفعہ گول پوسٹ چینج کر دیتے ہیں، کسی ایک پوائنٹ پہ ایکسپلینیشن چینج کر دیتے ہیں، یہ ہر دفعہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ خود بھارت کی 7 کمپنیاں بلیک لسٹ ہوئی ہیں داعش کو سپورٹ کرتے ہوئے. خود بھارت کے اندر سے یہ جو یورینیم ہے یہ پکڑا گیا اسمگل ہوتے ہوئے. خود بھارت سے جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، خود بھارت اپنے جو مجھے مالیہ وغیرہ کے خلاف لے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. ہم وہ لے کے کسی جگہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم اپنی ایکسپلینیشن خام خواہ دیتے پھرتے رہتے ہیں. اس میں کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ ہم کیوں روکتے؟ ہمارا اپنا خوف ہمیں روکتا ہے. بڑھیا ہم خود خوفزدہ ہیں کہ ہم کیا دیں گے ناراض نہ ہو جائے. بے ناراضگی یہ ذاتی معاملات نہیں ہے، یہ پاکستان کے اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. اس میں پاکستان کو بڑا واضح اور اسٹرانگ اسٹینڈ لینا ہے. اس میں دیکھیں پاکستان کو یہ جو گریڈ اس میں رکھا گیا اور کوشش کی جا رہی تھی بلیک لسٹ میں لے کے جایا جائے پاکستان کو، اس میں بھارت کو پوری پشت پناہی ہے امریکہ کی، برطانیہ کی، فرانس کی. اس میں آپ دیکھ لیجیے جب بھی ہم پہنچتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کرنے کے لیے یہ ملک وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ پاکستان کو اکنامکلی سکویز کر کے پاکستان کو وہاں پہ لانا چاہتے ہیں جہاں پہ پاکستان ان کی تمام باتیں ماننے پہ مجبور ہو جائے. بالکل صحیح. اور اس وجہ سے پاکستان کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے کلیئر پاکستان کو، تو پاکستان کو اپنے جتنا بھی کیس ہے اس لحاظ سے لڑنے کی ضرورت ہے. ایک تو ٹیکنیکلی جائے، اس میں جو بھی ایشوز ہیں وہ پاکستان نے اپنے بھلے کے لیے سالو کرنے ہیں، وہ پاکستان کر رہا ہے. اس حکومت کو اب کریڈٹ دیں کہ بڑی تندہی سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کی، اور ایف اے ٹی ایف از ناؤ اے پولیٹیکل ٹول. یہ یو این کا ادارہ بھی نہیں ہے، یہ یو این کا ادارہ نہیں ہے ایف اے ٹی ایف. ہم خام خواہ اس کے سامنے سرنگو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی، دسوں سرکاری اور کی حکومت مسا ڈلے گی. اگریسولی آپ کو جانا پڑے گا آن آل فرنٹس. اس وقت پاکستان جن حالات کا شکار ہے، ہم یہاں پہ بالکل ڈیفینسو ہو کر رہ کے اپنے آپ کو، جب آپ ڈیفینسو ہوں گے تو آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا. بالکل صحیح. آپ کو جن سے آتا ہے جو آتا ہے، آپ کو کچھ کوئی گالی دے گا، کوئی مار گیا، آپ بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھ کے ہماری کی بات سننے کو تیار ہیں. اشرف غنی صاحب بول دیں ہم وہ سن لیتے ہیں، ان کا جو امر صالح وہ بولے ہم وہ سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات ہم سن لیتے ہیں، پھر ہم اپنے ایک انتہائی ڈپلومیٹک قسم کی بات آگے پیش کرتے ہیں. اب ناظرین بریک کے بعد ذرا میں یہ سوال اپنے پینلسٹ کے، غلام مصطفیٰ صاحب کی بات میں بہت وزن ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی تو بہت ہی اس معاملے میں اگریسو پالیسی ہے. وہ تو چاہے مودی کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہو، یا انڈین ایٹراسٹیز پر ان کو شرمندہ کرنا ہو، یا پھر ایون اشرف غنی جس وقت پاکستان پر الٹا چڑھائی کر رہے تھے ابھی لیٹلی، تو عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے اشرف غنی کو کھری کھری سنا دی. عمران خان تو کوئی ادھار نہیں رکھتے پاکستان کے دشمنوں کا. تو پھر عمران خان کی جو حکومتی ٹیم ہے اس میں پھر کیوں ایسی اپروچ پائی جاتی ہے کچھ لوگوں کی کہ جن کو لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ کیئرفلی، زیادہ کیلکولیٹڈ طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ بریک کے بعد آ کے ذرا غور کرتے ہیں، پینلسٹ سے پوچھتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم انہی ایشوز پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا یہ معاملہ ہے
اور وہ کہتے ہیں نا کہ چور جتنا بھی عقل مند ہو کوئی نہ کوئی سراغ اپنی چوری کا ضرور چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ پکڑا جاتا ہے. سو FATF کا جب معاملہ تھا کہ پاکستان کی گرے لسٹ میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہونا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ یہ جوہر ٹاؤن میں دھماکہ کیا جاتا ہے جس میں خاص بالکل واضح بھارت کی بھی انوالومنٹ پکڑی جاتی ہے, افغان مہاجر عید گل صاحب بھی پکڑے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان نظر آ رہا ہے کہ نہ طالبان کو اپیز کر رہا ہے نہ اشرف غنی کو اپیز کر رہا ہے, بالکل نیوٹرل اپروچ لے کر چل رہا ہے, تو پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے افغان سفیر کی بیٹی کی یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کو اب میں شوشہ اس لیے کہتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اس میں کوئی اغوا کی ٹریسز نہیں ملی. سو جلیل صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, یور لاسٹ کامنٹ آن دا سبجیکٹ, کیا یہ پاکستان کو FATF گرے لسٹ میں رکھنے کا منصوبہ ہے, جس طرح جے شنکر بھی اب کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ بھارت کے کہ ہماری وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے, یا پھر اوور آل ہمارا امپریشن خراب کرنے کے لیے ہے؟ دیکھیے, پاکستان کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے ہر جگہ پر, اور پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے جا کر. پاکستان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کی بڑی وجوہات ہیں, کیونکہ پاکستان بہت ساری قوتوں کے راستے میں ایک ایسی چٹان کی طرح کھڑا ہے جو تمام جو منصوبہ بندی ہے اس خطے میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن کے رہ گیا. بالکل. وہ آپ ون بیلٹ ون روڈ لے لیجئے, وہ منصوبہ پاکستان, آپ افغان امن کی بات کر لیجئے, امریکہ نے یہاں سے نکلنا ہو, یہاں پہ رہنا ہو, پاکستان کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اب کیونکہ پاکستان نے کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو اب کیا کر رہے ہیں پاکستان سے؟ پاکستان کو وہاں پہ مجبور کر کے لانا چاہتے ہیں, ڈپلومیٹیکلی, فائنینشلی, اکنامکلی, ہر لحاظ سے پولیٹیکلی پاکستان کو اتنا باندھ دیا جائے کہ پاکستان کوئی بات کر ہی نہ سکے سوائے ان کے سامنے ہاں کرنے کے. بالکل صحیح. اس میں ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان کو I'm sure they understand the whole thing, اور ہماری اپروچ اسی لحاظ سے ایک اگریسو اپروچ ہونی چاہیے. آپ نے جب پہلے کہہ رہی تھی کہ پرائم منسٹر از ویری اگریسو, دیٹ از ویری فائن, لیکن جو گورنمنٹ کے باقی لوگ ہیں, ایک تو یہ کہ ہر آدمی ہر سبجیکٹ میں بولنا کرے, جو کنسرن ہے وہ بولیں, اور دے شوڈ کم آؤٹ اگریسولی, کیونکہ اس کے بغیر دیکھیے پاکستان مدافعانہ رہ کر پاکستان نے کیا پایا ابھی تک. افغان طالبان کا مسئلہ ہو, ان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ ہم لے کے آتے ہیں, پھر الزام بھی ہم پہ ٹھہرتا ہے. بالکل صحیح. پاکستان نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا اتنا زیادہ لگا دیا اس کے اوپر. بالکل صحیح. نذیر لغاری صاحب یہ بتائیے کہ ابھی کیا ایسا تو نہیں جس طرح اس وقت جوہر ٹاؤن کا بلاسٹ کیا گیا کہ FATF کا معاملہ تھا, اور اب داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ پر بہت کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ لو جی چائنا اب اس پہ کام نہیں کرے گا اور وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے, لیکن جب انہوں نے وہ ڈیسیژن ریورس کر لیا اور پاکستان کے حق میں خبر آ گئی تو اس وقت ان سب کو سانپ سونگ گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ اسی سے کڑی ملتی ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا افغان سفیر کی بیٹی کا؟ نہیں, شوشہ چھوڑنا افغان سفیر کی بچی کا یا یہاں پر حملہ, یہ مختلف واقعات ہیں. داسو پر جو اٹیک ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس میں کیجولیٹیز ہوئی ہیں. بالکل. چینی انجینئر جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, وہ فوت ہوئے ہیں, اور یہ واقعہ نقصان دہ ہوا ہے. ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ باہر کا ہاتھ کون سا ہے, لیکن ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انٹرنل سیکورٹی بریچ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے, کہ جن کے اوپر آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے, جو آپ کی سیکورٹی میں ہیں, جن کی آپ حفاظت کی ذمہ داری آپ نے لی ہوئی ہے, ان کی حفاظت میں اگر کوئی انٹرنل ایکسٹرنل کوئی بھی اگر اس کو بریچ کرتا ہے تو آپ کو اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ کون سی آپ کی اتنی سخت سیکورٹی میں کون ہے جو اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ کر جا کر ڈائریکٹ اسی گاڑی کو ہٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے نا کہ جو اس سیکورٹی کو بیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور وہ ہمارے اندر بیٹھا ہے. اس کو جا کر گردن سے پکڑنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے دنیا کو کہ اگر ہمارے اندر کا کوئی آدمی ہے تو, باہر کا کوئی آدمی ہے تو, ہم نہ کسی باہر کے آدمی کو اسپیئر کریں گے نہ گھر کے کسی آدمی کو اسپیئر کریں گے. اس میں کہیں نہ کہیں بریچ ہوا ہے اور اس کو ہم دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہماری طرف سے یہ خام اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل لغاری صاحب, یہ تو چلیں جہاں پر بریچ ہوا ہے وہ تو ہم سب نے کہا. فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کی کہ آپ ٹیررزم کی پاسبلٹی کو یہاں پر اس پرٹیکولر کیس میں ٹریس آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ کچھ بھی کر کے پاکستان کے سر آپ غلط الزام تھوپ دیں,
اس پر تو پھر پاکستان کی حکومت کی ایک اگریسو اپروچ ہونی چاہیے میرا خیال ہے ان ٹرمز آف انفارمیشن وارفیئر ایٹ لیسٹ. چلیں جو ڈپلومیٹک تقاضے ہیں ان میں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب بہت کیئرفلی بات کر رہے تھے, مان لیا کہ آپ ڈپلومیٹکلی کیئرفل ہونا چاہتے ہیں, لیکن میڈیا پر تو پھر پاکستان کو اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا ان چیزوں کو, جس طرح بھارتی وزیر خارجہ خود مان رہا ہے کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں FATF کے حوالے سے پاکستان کے خلاف. ایک تو یہ ہے کہ بھارتی سفارتکار کیا کرتے ہیں, بھارتی میڈیا کیا کرتا ہے. ہمارے یہاں سب لوگ مختلف پیج پر ہوتے ہیں. اگر دو منسٹر ہیں, ایک وزیر خارجہ ہیں, ایک وزیر داخلہ ہیں, ایک وزیر داخلہ کا موقف ہے, اسی حکومت کے وزیر خارجہ کا اگر موقف اس کے برعکس ہے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ ہماری کابینہ ایک پیج پر نہیں ہے. اور اگر انہوں نے بہت سے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے بطور وزیر خارجہ تو پھر آپ ان سے بھی کہتے کہ جناب اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو بھائی اگر ایک وزیر ایک بات کریں, اور ذمہ دار وزیر ہیں شیخ رشید, اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہ نہ کریں کہ اس کے اندر کوئی شک پیدا ہو گیا ہے, اور نہ پیدا ہو رہا ہے. جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے. میرے معزز مہمانوں کا بہت بہت ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اس وقت ایز وی اسپیک حکومت کی بہت ہائی لیول پر اس وقت میٹنگ چل رہی ہے, انفارمل میٹنگ افغان ایشو پر اور دیگر سینسٹیو ایشوز پر بات چیت ہو رہی ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.